अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में हम डीआईटी का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो जितने भी डीआईटी का न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है तो दोनों के लिए बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत चीज़ें जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो इसमें अगर आप यहाँ पे ये स्लाइड पे देखिए तो जनरली डीआईटी के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि जनरली डीआईटी में जब आप एडमिशन करते हैं तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है कितनी क्वालिफ़िकेशन पे आपको डीआईटी में एडमिशन मिल सकता है, इस पे हम बात करेंगे। फिर इसके बाद मेरिट पे बात करेंगे कि डीआईटी में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या प्राइवेट कॉलेजेस है तो इसमें कितना मेरिट चाहिए डीआईटी के लिए, तो इस पे कंप्लीट बात करेंगे। इसके बाद ड्यूरेशन पे बात करेंगे कि डीआईटी का ड्यूरेशन कितना है और इसके अंदर एग्ज़ाम कितने हैं। तो इस पे कंप्लीट जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपने मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी डीआईटी स्टूडेंट है तो पिछली जितनी भी वीडियो थी इन पे बार बार कमेंट्स कर रहा है कि डीआईटी जॉब के बारे में ज़्यादातर लोग पूछते हैं, सैलरी के बारे में पूछते हैं और कोर्स ओवरव्यू के बारे में पूछते हैं। तो ये जो वीडियो है ये इंशाल्लाह इसके अंदर कंप्लीट जो चीज़ें है कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे भाई आपने क्या करना है कि वीडियो को ज़रूर स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है। तो इसके बाद फीस पे हम बात करेंगे कि जनरली डीआईटी में जब आप एडमिशन करते हैं तो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इस पे हम फीस के बारे में बात करेंगे और कोर्स ओवरव्यू के बारे में कि डीआईटी में प्रैक्टिकली और इसके साथ थ्योरी। तो इस चीज़ पे हम कंप्लीट में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। और एम्प्लॉयमेंट एरिया के बारे में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई हम डीआईटी करने के बाद हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकते हैं। तो ये भी इस पे मैंने जितनी भी डिपार्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड की है तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प देगा। तो ये भी हम इसके अंदर जानेंगे कि डीआईटी कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकते हैं। तो फिर जॉब टाइप के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फर्ज़ करें हमने डीआईटी कंप्लीट की तो अब हमें कौन से डिपार्टमेंट में या हमें कौन से जॉब मिल सकता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप डीआईटी और आपका रिलेटेड टू क्वालिफ़िकेशन आपको कौन से जॉब मिल सकता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना सैलरी डीआईटी कंप्लीट करने के बाद फर्ज़ करें आपको जॉब मिल सकता तो आपको कितना सैलरी देगा। तो बीपीएस के बारे में बात करेंगे और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं न्यू स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे डीआईटी, ये तो आपको पता है कि डीआईटी स्टैंड फॉर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डीआईटी है। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि डीआईटी का एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जब आप डीआईटी में एडमिशन करते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आप डीआईटी में एडमिशन कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है डीआईटी के लिए तो ये मैट्रिक है। मैट्रिक के बाद भी आप डीआईटी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और इंटरमीडिएट के बाद भी आप डीआईटी में एडमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि डीआईटी में जो है ये नहीं है कि अगर आप मेडिकल का स्टूडेंट है, आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। तो आपने अगर मैट्रिक की हुई है तो आपको इजीली डीआईटी में जो है एडमिशन मिल सकता है। ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसका मैट्रिक है और ऊपर जाके एमफिल पीएचडी तक आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की भी कोई बात नहीं है। अगर आपका एज लिमिट 50 तक भी है तो इसके अंदर आप डीआईटी में एडमिशन कर सकते हैं, एलिजिबल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इस पे हम मेरिट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि डीआईटी के मेरिट पे। तो जनरली यहाँ पे हमारे इलाके में जितनी भी कॉलेजेस है और हमने जिस तरह डीआईटी किया है या जो हमारे न्यू स्टूडेंट आते हैं इसमें डीआईटी करते हैं तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे जो है एडमिशन देते हैं। जैसे जो बंदा पहले आया और फॉर्म फिल किया और जमा की बाबू के साथ जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है इसमें जो फॉर्म जमा की तो भाई इसको एडमिशन मिलता है। तो ये गवर्नमेंट में, लेकिन इसमें जो है एक लिमिट तक इसके अंदर सीट होती है कि फर्ज करे 80 तक भी सीट होती है, 50 तक भी। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है।
تو جنرلی اس میں جو ایڈمیشن ملتا ہے آپ کو یا جو میرٹ ہے تو پس کم پاس آؤٹ کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ منیمم 45% مارکس. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میرا مارکس اتنا ہے تو کیا مجھے ڈی آئی ٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اگر آپ کا مارکس 45% ہے تو آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ایزیلی ڈی آئی ٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ کویشچن بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. تو اگر جو بھی کویشچن ہے آپ کو اس سے ریلیٹڈ تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کویشچن کو کیا کریں گے، سالو کریں گے. یہ جو سلائڈ ہے یہ میں نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو وہاں پہ سمپل جا کے کلک کریں اور ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر. تو ڈیوریشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جنرلی ڈی آئی ٹی کا ڈیوریشن کتنا ہے، ڈی آئی ٹی کتنے ٹائم میں مکمل ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ڈی آئی ٹی 1 ایئر ڈپلوما ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ 2 سیمیسٹر ہے. ڈی آئی ٹی کے اندر 1 ایئر ڈپلوما ہے اور 2 سیمیسٹر ہے، ٹھیک ہے. تو ایک فرسٹ سیمیسٹر ہے اور ایک سیکنڈ سیمیسٹر ہے، اور اس کے اندر 2 ایگزام ہے، ایک ایگزام فرسٹ سیمیسٹر میں اور دوسرا ایگزام کیا ہے کہ سیکنڈ سیمیسٹر میں. تو یہ ڈیوریشن کی بات آتی ہے. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر. تو نیکسٹ سلائڈ میں ہمیں کیا آتا ہے کہ فیس کے بارے میں. تو میرے بھائی زیادہ تر یہ کویشچن بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈی آئی ٹی کا فیس، تو یہ جنرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا انسٹیٹیوٹ پہ. تو جب گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا گورنمنٹ کالج سے آپ ڈی آئی ٹی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فیس جو ہے پرائیویٹ کی نسبت کیا ہے کہ کم ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ. اگر آپ نے گورنمنٹ میں ایڈمیشن کی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے کہ فیس پرائیویٹ کی نسبت کم ہے. اور اس کے ساتھ ایک یہ پہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیوٹا یہ جو نیو سیکٹر ہے، اور آج کل جو اسٹوڈنٹ کو غریب جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہے اسکالرشپ کے طور پہ یہ ڈی آئی ٹی کا جو شارٹ کورسز ہے اور بھی شارٹ کورس ہے اس کے ساتھ، اور اس میں ایک شارٹ کورس ڈی آئی ٹی ہے تو یہ بھی پرووائڈ کرتی ہے لوگ جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں ان کو. اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کے طور پہ 3000 منتھلی یہ بھی آپ کو وظیفے کے طور پر دیتا ہے. تو اگر آپ یہاں جو شارٹ کورس آتے ہیں تو ایڈورٹائز ہے تو یہ نیوز پیپر میں بھی آتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا فیس آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے تو اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر. تو یہ کورس اوور ویو کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کورس اوور ویو میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر تھیوری بھی ہے. تو انٹروڈکشن ٹو کیا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے، اور کمپیوٹر کے اندر بہت چیزیں انکلوڈ ہے، جیسے پریکٹیکلی ہے، تھیوری ہے، اس کے اندر کافی بکس ہے، C++ ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے، نیٹ ورکنگ ہے. تو جب آپ ڈی آئی ٹی اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے جو بکس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور اس میں پریکٹیکلی کیا ہے کہ آپ گرافیکل ڈیزائن اس کے اندر یہ مائکروسافٹ آفس یہ تھیوری اور پریکٹیکلی یہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. یہ ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ، ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل اور ایم ایس ایکسس یہ آپ کو اس کے اندر کیا کرے گا کہ پڑھایا جائے گا. تو یہ پریکٹیکلی ہے اور تھیوری دونوں. اب اس کے بعد آتا ہے گرافیکل ڈیزائن. تو گرافیکل ڈیزائن میں کیا ہے کہ ایم پیج ہے اور کورل ڈرا ہے اور فوٹوشاپ. تو یہ گرافیکل ڈیزائن کے اندر یہ آپ کو تھیوری اور پریکٹیکلی یہ دونوں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر. تو کورس اوور ویو کے بارے میں یہ آپریٹنگ سسٹم ہے. تو آپریٹنگ سسٹم میں کیا ہے کہ تھیوری پریکٹیکلی یہ دونوں آپ کو کیا جائے گا. اور ونڈو انسٹالیشن ہے اس کے اندر تو یہ بھی آپ کو جو ہے پڑھایا جائے گا کہ آپ نے ونڈو کو کس طرح پریکٹیکلی آپ کو دکھائے گا کہ ونڈو آپ نے کس طرح انسٹال کرنا ہے. اور انٹرنیٹ اپلیکیشن ہے تو یہ بھی آپ کو جو ہے یہ گرافیکل ڈیزائن کے کورسز کے اندر آتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ اپلیکیشن کو کس طرح یوز کرنا ہے. تو چلتے ہیں فائنل پروجیکٹ کی طرف. تو میرے بھائی یہ فائنل پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ڈی آئی ٹی کا لاسٹ اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ ڈی آئی ٹی کا جو 9 پیپر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فائنل پروجیکٹ جو ہے یہ ڈی آئی ٹی کا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس فائنل پروجیکٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو ایگزامینر ہے یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے تو 1 ایئر ڈپلومہ کمپلیٹ کی، تو ابھی آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے، کمپیوٹر جانتے ہیں، کمپیوٹر پہ کچھ بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو بیسیکلی اس کا سمپل مطلب یہ ہے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ڈی آئی ٹی کمپلیٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے لاسٹ سیمسٹر میں
آپ نے پروجیکٹ کو بنانا ہے تو یہ پروجیکٹ جو ہے آپ ایم ایس ورڈ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں, ایم ایس ایکسل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور ایم ایس ایکسیس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایم ایس ایکسیس کے اندر ہم بنائیں گے, ہم کس کے اندر بنائیں گے؟ تو بالکل ایزی ہے, آپ ایم ایس ایکسیس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر بس یہ آپ کو دیکھتا ہے کہ بھائی آپ نے تو ڈی آئی ٹی کمپلیٹ کی, تو آپ کو کمپیوٹر کے اوپر آپ کوئی چیز بنا سکتے ہیں یا نہیں. اس کا سمپل مطلب یہ ہے. تو فرض کریں آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا, تو اس پروجیکٹ پہ کیا کریں گے کہ آپ تھیسس بھی لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو تھیسس کے ساتھ پھر آپ کیا ہے کہ آپ کا وائوا ہے, وائوا میں آپ اپنا پروجیکٹ کو پریزنٹ کریں گے کہ بھائی میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے اور میں نے یہ چیزیں انکلوڈ کی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں, اپنا ٹینشن نہیں لینا ہے. اس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح پروجیکٹ کو بنانا ہے. تو یہ ہو گیا ڈی آئی ٹی کا فائنل پروجیکٹ کے لاسٹ سلائڈ, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر. تو نیکسٹ سلائڈ میں ہم کیا ہے کہ امپلائمنٹ ایریا, ٹھیک ہے. امپلائمنٹ ایریا کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ڈی آئی ٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کون سے ڈپارٹمنٹ میں جاب مل سکتا ہے. تو یہ جو جنرلی میں نے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ایڈ کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ آپ کو آئی ٹی لیب انچارج یا سی ٹی آئی ٹی اس کا جاب بھی آپ کو مل سکتا ہے ایزیلی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جاب مل سکتا ہے, بینکنگ میں ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کلرک آپ لگ سکتے ہیں, اور نادرا میں آپ کیا ہے کہ آپ ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ آپ نادرا میں ایزیلی جاب کر سکتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں جونیئر کلرک اور یہ جو چیزیں آتی ہے اس پہ آپ جاب کر سکتے ہیں. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جونیئر کلرک کا جو جاب آتی ہے, اور میرا بہت ایڈمنسٹریشن کے اندر میرا بہت کافی دوست ہے جو ڈی آئی ٹی کرنے کے بعد اس کو جاب ملے ہے. جوڈیشری ڈپارٹمنٹ میں آپ جونیئر کلرک ایزیلی لگ سکتے ہیں, اور آرمی ایئر فورس اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو ڈی آئی ٹی پہ جاب مل سکتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ڈی آئی ٹی امپلائمنٹ ایریا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر, جاب ٹائپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سا جاب آپ کو مل سکتا ہے ڈی آئی ٹی پہ. تو میرے بھائی صاحب یہاں پہ آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کا جاب ایزیلی مل سکتا ہے. تو اس پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر آپریٹر کا جاب جو ہے آپ کا منیمم کوالیفیکیشن کتنا ہونا چاہیے, بی اے سی, ٹھیک ہے, اور پلس کیا ہے, پلس آپ کا ڈی آئی ٹی. تو اس پہ آپ کو کیا ہے کہ اس پہ آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کا جاب مل سکتا ہے, اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جاب جو ہے آپ کا منیمم کوالیفیکیشن میٹرک اور ایف اے سی اور اس کے ساتھ ڈی آئی ٹی, ایف اے سی اور ڈی آئی ٹی. تو اس پہ کیا ہے کہ آپ کو میٹرک پہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جاب مل سکتا ہے, کمپوزر کا جاب مل سکتا ہے, جونیئر کلرک کا جاب مل سکتا ہے. تو جونیئر کلرک کا جاب جو ہے اس کے لیے آپ کا منیمم کوالیفیکیشن میٹرک, ایف اے سی پلس ڈی آئی ٹی. اور اسٹینو ٹائپسٹ کا جاب بھی آپ کو ڈی آئی ٹی پہ مل سکتا ہے, لیکن اسٹینو ٹائپسٹ کے لیے آپ کو ایک اور اسکل آنی چاہیے کہ شارٹ ہینڈ, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی آئی ٹی پلس شارٹ ہینڈ, اور شارٹ ہینڈ میں آپ کا سپیڈ جو ہے یہ 60 سے اوپر ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو جاب ٹائپ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈی آئی ٹی بھی کیا ہے, بی اے سی کوالیفیکیشن بھی ہے آپ کا, اور آپ کا ٹائپنگ سپیڈ کم ہے, تو بھائی آپ کو جاب میں جو ہے نہیں مل سکتے. ظاہری بات ہے کہ آپ کو ٹائپنگ سپیڈ کے لیے کیا ہے بٹھایا جائے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے خود کہ آپ پاس کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو ڈپارٹمنٹ, یہ جو جاب ہے, تو اس کے لیے آپ کا ٹائپنگ سپیڈ 30 سے اوپر ہونی چاہیے جونیئر کلرک کے لیے, اور کمپیوٹر آپریٹر کے لیے 35 سے لے کر 40 تک, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا کہ جاب ٹائپ. اب چلتے ہیں, میں آپ کو سیلری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈی آئی ٹی کا جو سیلری ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بی پی ایس پہ, کہ آپ کا بی پی ایس اسکیل کتنا ہے, 11 ہے, 11 ہے, 16 ہے, جو بھی ہے. تو آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں بی پی ایس پہ کیا ہے کہ آپ کو سیلری ملے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو اسکل اور پلس ایکسپیرینس پہ آپ کا جو ہے سیلری ملے گا. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. تو بھائی جو ہے میں نے آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے میں نے آپ کے لیے اور یہاں پہ اکٹھا کر کے سلائڈ بنائی ہوئی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں.